बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 226 मुलाहिज़ा फरमाएं। कहीं सूरत-ए-हाल उल्टी ना हो जाए। मुस्लिम बोला, सब शोहर मेरी तरह शरीफ और नेक नफ्स तो नहीं होते ना। बाद में पता चले कि अब खादमा को मालकिन का और मालकिन को खादमा का मुकाम हासिल हो गया, तख्ता लूट गया है। चुनांचे अधेड़ उम्र की औरतें सबसे मौजू खादमा साबित होती हैं और पसंद की जाती हैं। मैंने कहा, ज्यादा बूढ़ी से भी लोग डरते हैं कि 10 रोग साथ लाएंगी और 2 दिन खिदमत करेंगी तो 4 दिन कराएंगी। मैं समझता हूँ कि नाजो की कामयाबी के चांस 50-50 हैं। कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। फर्ज करो नाजो किसी तरह उनकी घरेलू मुलाजमा बन गई तो 2-4 दिन आजमाइश के होंगे। वो लोग इस पर 24 घंटे नजर रखेंगे, सुबह से रात तक और रात से सुबह तक। काम बहुत सख्त है नाजो, तुम्हें दिन भर मेहनत करना होगी। पहनने को मैले कुचैले कपड़े होंगे और सोने को किसी कोठरी में छलंगा सी चारपाई पर या फर्श पर या बिस्तर। कर लोगे ये सब? तुम जानती हो कि मैं इसे कहीं ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा कर चुकी हूँ। नाजो ने कहा, अगर तुमने उन्हें मुतमईन कर दिया, मैंने कहा, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारा काम 1 महीने में ही खत्म हो जाना है। 2-4 दिन या 1 हफ्ते बाद जब उन्हें तुम्हारे बेज़र होने का यकीन आ जाएगा तो तुम्हें कुछ आज़ादी मिल जाएगी। मेरा मतलब है उनकी निगरानी कुछ कम हो जाएगी। इस अरसे में तुम घर के अंदर आने जाने वालों का जायजा लोगी, हर शय को देखोगी। बज़ाहिर बिल्कुल बेनियाज नजर आओगी, मगर तुम्हारे कान भी खुले रहेंगे और तुम्हारी आंखें भी सब कुछ देखती रहेंगी। तुम खुद को बिल्कुल जाहिल जाहिर करोगी। तुम्हें अपने लिए एक बैकग्राउंड भी बनाना होगा कि तुम पहले कहाँ थी और इस साल तक कैसे पहुंची। तुम्हारी कहानी हम सब मिलकर तैयार करेंगे। इसमें कोई सुकम नहीं होगा और कोई बात नाकाबिले यकीन नहीं होगी और इसकी तस्दीक कोई भी आसानी से नहीं कर सकेगा। ये कहानी तुमको इंतहाई सितम रसीदा और मर्दम गजीदा औरत साबित करेगी, जिसके बाप ने, शोहर ने, यहाँ तक के बेटों ने उसका इस्तेहसाल किया और उसे दुनिया की ठोकरें खाने के लिए तनहा छोड़ दिया। ऐसी जिंदा कहानियां भी मिलती हैं जिनसे हम राह से काट के नजर बचा के गुजर जाते हैं। हर दस्ते तलब दराज करने वाले मोहताज और गदा को पेशावर भीख मंगा कहकर हकारे से उसका हाथ झटक देते हैं। सरेरा गुजर पड़े हुए बाजूर या बीमार पर तंजु सहजा का जुमला फेंक कर अपनी राह लेते हैं कि मांगने वाले भी कैसे कैसे ड्रामे रचाते हैं। बेशक अक्सरियत खैरात की मुस्तहिक नहीं होती, मगर 100 में से 5 ना सही तो एक की कहानी वक्त की बेवफाई है। आकबत ना अंदेशी है, अपनों के कर्म और गैरों के सितम की मुंह बोलती दास्तानें इबरत होती है, जिसे सुनने की ना किसी को जरूरत होती है ना फुर्सत। ये ठीक कहता है तू, मुझी ने कहा। फिल्मी दुनिया में तो ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने वक्त में फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। वो मांगे मुआवजे लेते थे और दौलत को हाथ के मैल से ज्यादा बेवकत जानते थे। फिर चश्मे फलक ने देखा कि वो कासा गदाई लिए फिरते थे और कोई पूछता ना था। हाँ, मगर नाजो को यकीन दिलाना है कि ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ, मैंने कहा। और विक्टर फैमिली को ऐसी दर्दनाक कहानी सुनानी है जो पत्थर को भी पिघला दे। इसके अलावा नाजो का मेकअप भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी उसे पहचान ना सके। मेकअप करते करते मैं भी अब इतना माहिर हो गया हूँ कि तेरा मेकअप कर दूं तो तुझे आदमी बना दूं। मोहसिन बोला, अच्छा फर्ज करो ये सब हो गया। उस्ताद डैडी ने कहा, यानी नाजो सही मेकअप में एक बहुत रिक्कत अंगेज कहानी सुना के विक्टर फैमिली के घर की खादमा बनने में कामयाब रही तो क्या होगा? 1 हफ्ता तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा। नाजो अपनी पोजीशन मुस्तहकम करेगी, उसके बाद भी हम इससे राब्ता कायम नहीं करेंगे। वो खुद जब भी मुनासिब समझेगी और जैसे भी चाहेगी हमसे राब्ता कायम कर लेगी। और ज़ाहिर नाजो ये काम उस वक्त करेगी जब इसकी अपनी पोजीशन को खतरा लाहक नहीं रहेगा। ये सबसे अहम पहलू है। पहले अपने कदम मजबूती से जमाना और तमाम शुकूक व शुबहात दूर करना। जल्दी में काम बिगड़ सकता है। जितनी नाजो की पोजीशन अच्छी होगी वो उतनी ही आज़ादी और बेखौफी से काम कर सकेगी। वो लोग एक बार मुतमईन हो जाएंगे तो इस पर आयद बहुत सी पाबंदियां नरम कर देंगे। मसलन ये कि घर के किसी हिस्से में जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं, किसके सामने और किस वक्त आना है और कब नहीं आना है। नाजो की खुद को बेजर साबित करने की शर्त है, फिर वो खुद बेपरवाह हो जाएंगे। ये एक फितरी चीज़ है कि हम पहले बहुत मोहतात रहते हैं, लेकिन मुतमईन होने के बाद हमारा जहन ईजी हो जाता है। उस संतरी की तरह जो मुसलसल निगरानी पर मामूर हुआ और जब उसे बिलाकर बताया जाए क्या वो आराम कर सकता है तो वो बैठे और सो जाए। उन सब का दूसरा रद्द-ए-अमल बेफिक्री का होगा। वो एक मजलूम लावारस बुढ़िया को यकसर नज़रअंदाज कर देंगे और उनके ज़हन में ये ख्याल तक नहीं आएगा कि ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया साबित हो सकती है। चुनांचे इसके सामने खुलकर बात नहीं करना चाहिए या इसे बावर्ची खाने तक नकल हरकत की इजाज़त देना चाहिए और बस। मैंने एक अंग्रेज़ी नावल पढ़ा था, मोहसिन बोला। उसमें होटलों के वेटर ने एक खुफिया बैनुल-अक़वामी तंजीम बना रखी थी और वो मुल्कों के राज इधर से उधर करते थे। जिन होटलों में वो काम करते थे वहाँ हर मुल्क के सरबरा, वज़रा और सफ़ीर, तिजारती और फौजी वफ्द ही आते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे और ये बैरे आज़ादी के साथ उनकी सारी गुफ्तगू सुन सकें। उन्हें बार बार कमरों में बुलाया जाता
وہ کانفرنس ہال میں موجود رہتے لیکن کوئی ان کا نوٹس ہی نہیں دیتا تھا کہ یہ تو ویٹر ہیں، ہوٹل کے ادنا ترین ملازم، ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ غیر محتاط قسم کے لوگ اسی ذہنی رویے کے باعث وہ باتیں بھی کہہ جاتے جو کسی صورت بھی کسی کے سامنے بولنی نہیں چاہیے ہوتی۔ دیواروں کے کان بھی سن لیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ رائٹ، نازو اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی۔ میں نے کہا بعد میں اسے ہم سب کچھ فراہم کر دیں گے، اسلحہ، ریموٹ، بائک، جس سے ہم اپنے ریڈیو کے FM بینڈ پر پیغام وصول کر سکے، کوئی فون نمبر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے میں ضرور جاؤں گی، نازو نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم بھائی بن کے سوچ رہے ہو یا سب نے رشتوں کو نظر انداز کیا ہے؟ محسن نے بھی اور سکندر نے بھی۔ اس معاملے میں تمہاری بھی نہیں چلے گی بھیا۔ نازو یہ خودکشی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڈی نے مایوسی سے کہا۔ خودکشی بھی بعض اوقات ناگزیر ہوتی ہے، وہ موت یقیناً حرام ہے جو کسی ذاتی مسئلے سے فرار کی خاطر خودکشی سے ملے، مگر اس موت کو کیا کہتے ہیں جو سپاہی کو محاذ پر نصیب ہوتی ہے؟ اس محاذ پر جان سے زندہ واپسی کے 1% امکانات بھی نہیں ہوتے، اور جانے والے جانتے ہیں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا وہ شہادت کی ابدی زندگی نہیں سمجھی جاتی؟ فرق صرف مقصد کا ہے۔ جنگ عظیم دوم میں جاپانی فوجوں کے پاس سوئیسائڈ بٹالین تھی، جس کے دستے آگے بڑھ کر موت کو گلے لگاتے تھے مگر دشمن کا راستہ روک دیتے تھے۔ یہ خودکشی کرنے والے دستے ان جیالوں پر مشتمل ہوتے تھے جو دستی بم لے کر ٹینک کے سامنے لیٹ جاتے اور لوہے کے اس ساتھی کی پیش قدمی روک کر اپنی جان دیتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ان کا گوشت، خون، ہڈیاں سب پس کر مٹی میں مل جاتے تھے، نہ ان کا مزار بنتا، نہ مدفن، نہ انہیں بہادری کے بے مثل کارنامے پر میڈل ملتے۔ میں بہت دیر تک دم بخود بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا دنیا میں نازو جیسی دوسری لڑکی کہیں ہوگی؟ حسن و نزاکت میں یکتا، حوصلے اور جرات میں بے مثل، ذہانت اور جذبوں کی صداقت میں کھری، اتنا وہ پہلے کبھی نہیں بولی تھی۔ آج اس نے سب کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی سوچ کا انداز اتنا مثبت تھا کہ منفی رجحانات رکھنے والے معاشرے کی تمام مقدار کی نفی کرتا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی یہاں کیوں پیدا ہوگی؟ اسے فلسطین میں ہونا چاہیے تھا، اور ہر اس دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا جب حق و صداقت اور انصاف کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ میں نے اپنی بات کہہ دی نازو۔ میں نے خاموشی کی سکوت کو توڑا جس میں ذہنی طور پر ہم سب ایک ہی طرح نازو کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تم نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا، لیکن پھر بھی کل تک سوچ لو۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ وہ مسکرائی۔ پھر آج کا کام کل پر کیوں چھوڑیں؟ میں اس سوچ کی قائل ہی نہیں ہوں جو ارادوں کو کمزور کرتی ہو، دیمک کی طرح حوصلے کو چاٹنے والی ہو اور اندیشوں کا جال پھیلائے۔ میں نے ایک بار سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا تو دوسری بار کیا سوچنا؟ کیا تم نے پہلے بھی مجھے اس نظریہ خیات پر عمل کرتے نہیں دیکھا؟ میں پچھتانے اور افسوس کرنے کی قائل ہی نہیں رہی۔ فیصلہ کر لیا تو کر لیا، غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جان ہی جائے گی نا، کتنی بار جائے گی؟ استاد ڈیڈی نے بڑی عقیدت اور شفقت کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے تجھ پر کتنا فخر ہے نازو، خدا نے سب کچھ لے کر ایک مہندی اور تلافی کر دی۔ کاش اتنی جرات اور بے خوفی مجھ میں بھی ہوتی۔ افسوس کہ تو اپنے بھائی پر فخر نہیں کر سکتی، وہ ایک بزدل آدمی ہے، صرف زبانی باتوں سے بہادری کی ڈینگ مارنے والا، مولا کی قسم کھا کے کچھ نہ کرنے والا گناہگار، جس کے اتنے بڑے وجود میں چیونٹی کے دل کے برابر ہمت نہیں جو موت سے ڈرتا ہے۔ میں بھی سخت شرمندہ ہوں نازو۔ میں نے یک لخت سنجیدہ ہو جانے والی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے آواز میں مصنوعی رقت پیدا کی۔ میں بھی موت سے نہیں ڈرتا، توپ سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ بھوت سے نہیں ڈرتا، مگر میں موش سے ڈرتا ہوں۔ جانتی ہوں موش کیا ہوتا ہے؟ نازو کو سب کے ساتھ ہنسی آئی۔ تم چوہے سے ڈرتے ہو؟ مجھے پتا تھا تم یہی سمجھو گی۔ میں نے رونی شکل بنا کر کہا، وہ چوہا نہیں، ڈاکٹر لطیف کا کتا ہے، گدھے کے سائز کا۔ جب وہ بھونکتا ہے تو بھونچال آ جاتا ہے، میرے پیٹ میں کاٹے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک دم سب کا موڈ ٹھیک ہو گیا، سب ضرورت سے زیادہ جذباتی اور سیریس ہو رہے تھے، اور میں یہ کامیڈی پیش نہ کرتا تو فضا بہت دیر تک بوجھل اور ناقابل برداشت حد تک افسردہ رہتی۔ ابھی سب فیصلے کر لو۔ نازو نے پھر سب کو متوجہ کیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ دیر سے کچھ حاصل نہیں، مجھے فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ مسٹر میک اپ مین، تم اپنا کام کتنی دیر میں ختم کر سکتے ہو؟ کون سا کام؟ محسن بولا۔ تمہاری صورت بگاڑنے کا؟ وہ میں غالب سے اجازت بلکہ باقاعدہ NOC لیے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ وہ اپنا محل وقوع بھول گیا۔ وہ نازو کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے خود کو کلابازی کھا کے اٹھتا ہوا پایا۔ نازو نے اتنی پھرتی سے اسے اٹھایا تھا کہ خود میں حیران رہ گیا۔ یہ اس کے دبلے پتلے جسم کی حرکت کا کمال تھا کہ وہ خود کمان ہو جاتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں خم نہیں آتا تھا۔ وہ اسی نہائی کے ساتھ تقریباً شیلا کے سامنے لینڈ کیا، اور اگرچہ اسے چوٹ نہیں آئی تھی مگر اس نے دیدے گھما کے اوپر دیکھا۔ الوداع اے حور، اب تجھے جنت میں ملیں گے۔ وہ بولا، میرا بدلہ ضرور لینا، کسی سے بھی لے لینا۔ اٹھ کے بیٹھو سیدھے، شیلا نے اسے ڈانٹا،
مگر اس سے بھی ہنسی آئی۔ محسن اس کے اور میرے درمیان بیٹھ گیا اور ٹیڈی کو گھورنے لگا جو اس تماشے پر بہت خوش تھا۔ بس تو میں آج ہی رات کو نکل جاؤں گی، نازو نے فیصلہ دیا۔ آج رات؟ استاد ٹیڈی نے کہا۔ نازو تم بہت جلدی کر رہی ہو۔ دیر کی گنجائش کہاں ہے بھیا، نازو بولی۔ ہم فرصت اور اطمینان کے لیے وقت نکالیں گے تو اتنی دیر میں اسلحے کی کوئی کھیپ نکل جائے گی۔ ایک کھیپ کتنے گھر تباہ کرے گی، کتنے خاندان اور رشتوں کا وجود مٹائے گی، تقریب کاروں کو کتنی جانوں کا نذرانہ لینے کی طاقت دے گی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا، ٹیڈی نے کہا۔ تمہارا وہاں کیا کام؟ نازو نے اور میں نے تقریباً ایک ساتھ کہا۔ وہی جو تیرا کام ہے لڑکی، ٹیڈی بولا۔ وہ کام تم نہیں کر سکتے، نازو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تجھے بھی اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹیڈی اٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی ملازم رکھ لیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نازو کا چانس بھی خراب کر دو گے استاد، اور وہ فوراً کھٹک جائیں گے، میں نے کہا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، نازو بولی۔ میں جان لینا بھی جانتی ہوں اور جان دینا بھی، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ تم کو یہاں بہت سے دوسرے کام ہوں گے۔ اچھا میں ہر روز تیری خبر لینے آؤں گا، ٹیڈی نے بادلے نخواستہ کہا اور گردن جھکا لی۔ خبر تو وہ تمہاری ایسی لیں گے کہ تم خود خبر بن جاؤ گے، محسن نے کہا۔ یار محسن، مجھے خیال آیا ہے ٹیڈی کی بات پر، میں نے کہا، جسے ہم نازو کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر اپنے استاد بھی اس گھر کے قریب چیک پوسٹ قائم کر لیں۔ کیسی چیک پوسٹ؟ محسن بولا۔ وہاں کوئی گھر نہیں، گھر میں رہ کے ہر وقت دروازے پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے، مگر فرض کرو کوئی دکان ہو، ریڈیو، میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے استاد، اگر تم وہاں مونگ پھلی کی ریڑھی لے کر کھڑے ہو جاؤ، بہت آسان کام ہے، منافع اپنی جگہ اور بہانہ معقول۔ تم سب آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ان کی تصویریں تک اتار سکتے ہو، گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر سکتے ہو، اور بعد میں نازو کے اور تمہارے درمیان کوئی مواصلاتی رابطہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تم درمیانی رابطہ بن سکتے ہو۔ رات 12 بجے تک وہاں پیٹرومیکس لیمپ لے کر کھڑے رہنا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس پر کوئی شک کر سکے۔ دن میں بھی اگر نازو کو موقع ملے گا تو تم وہیں موجود ہوگے۔ رات کے 12 بجے کے بعد تم ہمیں دن بھر کی رپورٹ دے سکتے ہو۔ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، مان گئے سکندر بادشاہ، ٹیڈی نے خوش ہو کے کہا۔ سارا دن کھڑا رہنا پڑے گا اور رات 12 بجے تک سردی میں مونگ پھلی بیچنا ہوگی، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ محسن نے اس کا حوصلہ کم کرنے کی کوشش کی۔ آواز لگاتے لگاتے آواز بیٹھ جائے گی۔ یہ 1 مہینے کا مشن ہوگا، زیادہ سے زیادہ، میں نے کہا۔ اس عرصے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہونا ہے معلوم ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو پھر وہاں وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری شکل مونگ پھلی بیچنے والے کی طرح بنا دو محسن بھائی، ٹیڈی بولا۔ تمہاری شکل پہلے مونگ پھلی جیسی ہے، محسن نے کہا۔ ذرا مجھے ایک سریلی صدا لگا کے تو دکھاؤ کہ مونگ پھلی بیچو گے کیسے، ٹریلر پیش کرو۔ ٹیڈی نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ایک ہاتھ کان پر رکھا۔ پہلی سزا نہایت بے سوری نکلی، سب کا ہنستے برا حال ہو گیا۔ دوسری کوشش اس سے بھی بدتر رہی، ٹیڈی کا منہ لال ہو گیا تھا۔ تم مونگ پھلی تک نہیں بیچ سکتے سالے، محسن بولا۔ میں تمہیں بیچ سکتا ہوں مونگ پھلی کی جگہ، ٹیڈی نے بنا کے کہا۔ اس کے لیے گانا ضروری نہیں، مونگ پھلی والے ہاتھ میں گھنٹی رکھتے ہیں، تم گلے میں گھنٹی باندھ لینا، بیل کی طرح سر ہلاتے رہنا اور یہ ڈولا جیسی آواز نکالتے رہنا۔ تم گلے میں گھنٹی باندھ لینا، بیل کی طرح سر ہلاتے رہنا اور یہ ڈڈو جیسی آواز نکالتے رہنا، محسن بولا۔ تماشا دیکھنے والے جمع ہو جائیں گے تو 2-4 مونگ پھلی بھی لے لیں گے۔ ان کی جنگ بڑی مشکل سے ختم ہوئی۔ اصولی طور پر سب نے میری دونوں تجاویز سے اتفاق کر لیا تھا۔ اب تفصیلات طے ہونا باقی تھی اور ہمیں بعد کا لائے عمل طے کرنا تھا، مگر اس کے لیے بہت وقت تھا۔ شام ہونے لگی جب محسن نے لات مار کے غالب کو اٹھایا۔ پھر محسن ضرورت کا کچھ سامان لینے چلا گیا اور میں نے غالب کے پوری طرح جاگنے کے بعد اسے اپنی تمام گفتگو کا خلاصہ سنایا اور صبح سے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتائے۔ وہ شام کے 5 بجے لنچ کرتے ہوئے گڑھے کی طرح سر ہلاتا رہا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ کئی بار مجھے شک ہوا کہ وہ اب بھی سو رہا ہے اور میری بات سن نہیں رہا ہے، مگر وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بعد میں میرے ساتھ کافی پیتے ہوئے بہت سے مفید مشورے دیے جو سب غیر سنجیدگی سے دیے گئے تھے، چنانچہ امکانہ تھے۔ شام 7 بجے وہ اپنے اخبار کے دفتر چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نازو کے بیشن اور استاد ٹیڈی کے رول پر غور کر رہا ہے اور اس کا ذہن خاموشی سے اس منصوبے کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا تجزیہ کر رہا ہے۔ غالب کی یہی خوبی تھی، وہ کبھی اندازہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ کسی کمپیوٹر کی طرح چپ چاپ جمع تفریق ضرب تقسیم کرتا رہتا تھا اور اس وقت بولتا تھا جب وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتا تھا اور پھر سب کو لاجواب کر دیتا تھا۔ وہ بہت سطحی نظر آنے والا شخص بہت گہرائی رکھتا تھا اور اسے سادہ لوگ سمجھنے والے اس کی عیاری سے مار کھا جاتے تھے، جیسے نازو کو کمزور اور لڑکی سمجھنے والے اسے مار کھا جاتے تھے۔ مجھے اطمینان اس بات کا تھا کہ غالب نے ہمارے کسی خیال کو مسترد نہیں کیا اور ہمارے منصوبوں سے اتفاق کیا۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ 72 تجاویز پیش کر دے اور زیادہ مؤثر لائے عمل مرتب کرنے میں مدد دے۔
یا خود بھی عملی طور پر شراکت کا راستہ نکال لے۔ وہ کام کرتے ہوئے بھی سوچتا رہے گا اور غیر شعوری طور پر منصوبے کا ہر پہلو سے جائزہ لیتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ایک مشکل تھی، وہ شب بیدار لوگوں میں سے تھا، رات کو جاگتا تھا اور دن کو اسے ضرورت کے تحت سونا پڑتا تھا۔ چنانچہ وہ دن میں ہمارے ساتھ ہر روز جانے سے قاصر تھا۔ اس کا ایک فائدہ بھی تھا کہ رات کے وقت ہم کہیں بھی ہوں اسے رابطہ قائم کر سکتے تھے، اسے پیغام دے سکتے تھے اور اس سے مدد بھی مانگ سکتے تھے۔ یہ اپنا غریب وطن پاکستان تھا، جہاں ہر فرد اور ہر گھر کو ٹیلی فون جیسی بنیادی سہولت حاصل کرنے کے لیے بھی 10 سال انتظار میں گزارنے پڑتے تھے۔ چنانچہ اب تک ہم نے جتنے گھر لیے تھے اور جتنے ٹھکانے بدلے تھے سب ٹیلی فون سے محروم تھے، ورنہ رابطہ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ پھر یہاں پبلک کال آفس کی آسانی بھی بڑے شہروں میں محدود پیمانے پر حاصل تھی۔ پی سی او کچھ دکانوں میں تھے اور ان سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا جب دکان کھلی ہوئی ہو۔ کھام وہ لندن کا شہر جہاں ٹیکسی میں بھی فون دستیاب تھا اور گھر میں تو اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا تھا جتنا پانی کا نل یا بجلی کی لائن۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے درمیان غیر قانونی مواصلاتی رابطہ قائم کریں، یعنی وہی وائرلیس مائکرو فون رکھیں جن سے ہماری آواز ریڈیو کے FM بینڈ پر سنی جا سکے اور ہم 3-4 افراد ایک ہی فریکوینسی پر پیغام دے سکیں، یا فریکوینسی الگ الگ ہو تو ہم سب کے علم میں ہو بغیر اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس طریقے میں بہت سی خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ رابطے کے لیے 2 طرفہ نظام ضروری تھا، ہر شخص کے پاس بیٹری کے سیل سے چلنے والا FM بینڈ کا ریڈیو ہو اور مائکرو فون ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا ریڈیو بھی سگریٹ کے پیکٹ سے بڑا تھا اور اس میں استعمال ہونے والے 2 پین ٹارچ سیل 4 دن سے زیادہ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ مسلسل استعمال کی صورت میں شاید 2 ہی دن میں جواب دے جاتے، اور وقفے سے مختصر وقت کے لیے استعمال کیا جائے تب بھی ان کی لائف 1 ہفتے سے زائد نہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہر ہفتے نئے سیل ڈالنے کا مسئلہ جو ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ملتے۔ یہی صورتحال ریموٹ مائکرو فون کی تھی۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے عملاً ناممکن تھا۔ یہ چیزیں نظر بھی آ سکتی تھی اور تلاشی میں فوراً برآمد کی جا سکتی تھی۔ یا وہ بٹن کی جگہ استعمال ہونے والے طاقتور مائکرو فون کہیں دستیاب نہ تھے جو انگریزی میں جاسوسی ناولوں میں مجرم اور پرائیویٹ سراغ رساں سب بے باکانہ استعمال کرتے تھے، اور اعلیٰ سماعت جیسے ٹرانسمیٹر بھی نایاب تھے جن کی آواز 150 میل کے دائرے میں سنی جاتی ہو اور جو دھوپ سے چارج ہونے والی یا جوہری قوت والی بیٹری سے مسلسل استعمال کے قابل رہتے ہوں۔ اگر ہم مقامی مارکیٹ سے FM مائک اور ریڈیو واقی ٹاکی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو ان کی رینج زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر ہوتی، گویا 35 میل جو بہت کم تھی اس سے شہر کے اندر رہتے ہوئے رابطہ رکھا جا سکتا تھا۔ 35 میل سے زیادہ دور نکل جانے کے بعد رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہمارے لیے حالات کی عدم موافقت ہی سب سے بڑی مشکل تھی۔ پرائیویٹ سراغ رساں کا تصور یہاں جاسوسی اور جرائم کی کہانیوں میں بھی غیر حقیقی لگتا تھا۔ پولیس کا تصور یکسر مختلف تھا، نہ وہ برطانوی پولیس کی طرح عوام کے دوست اور مددگار تھے اور نہ امریکن پولیس کی طرح مستعد اور فرض شناس۔ حقیقت یہ ہے کہ بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں پولیس کا کردار وہی تھا جو ازروئے قانون ہونا چاہیے، یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ پولیس کا امیج بہت خراب تھا، پبلک ان کو اپنا دشمن اور ساری خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ جو اگر مستعد تھے تو صرف رشوت لینے اور فرض کی ادائیگی سے اتنا بھی واسطہ نہیں رکھتے تھے جتنا تنخواہ کی آمدنی سے۔ ان کے لیے اصل آمدنی کے ذرائع اصل فرائض بنے ہوئے تھے جن میں شریف لوگوں کو بے وجہ تنگ کرنا یا بند کرنا اور معاوضہ لے کر چھوڑنا، چوروں ڈاکوؤں سے اشتراک، جوئے اور نشے کے اڈوں کی سرپرستی، گنڈوں بدماشوں کے ذریعے بھتہ وصول کرنا اور ایسے ہی رفع عامہ کے کام شامل تھے۔ بے شک سب ایسے نہ تھے، مگر اس کا کیا علاج کہ رسوا سب ایک سے تھے۔ خود پبلک کی صورتحال مختلف نہ تھی۔ قانون کا احترام اگر کوئی کرتا تو سزا کے خوف سے، اس لیے نہیں کہ ہر شہری کا فرض ہوتا ہے۔ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہاں سب موقع سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، اور بیشتر صورتوں میں رشوت کو برا بھی وہی کہتے تھے جن کو رشوت کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ ایسے باکمال لوگ بہت کم ہوتے جا رہے تھے جو مایا جال میں گرفتار نہ ہوں اور پیسہ سامنے ہو مگر وہ خوف خدا کے باعث نہ لیں۔ لوگ اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے۔ پڑوس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو اپنے گھر میں تالا ڈال کے بھاگ جاتے تھے تاکہ کہہ سکیں کہ وہ تو واردات کے وقت موجود ہی نہ تھے۔ رات کو نازو کے جانے کا معاملہ صبح پر ملتوی کر دیا گیا کیونکہ محسن کو بیک اپ کا سامان لے کر واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے دن استاد ٹیڈی پہلے اپنا مورچہ قائم کرے اور نازو بعد میں پہنچے۔ استاد ٹیڈی کو اگلے دن بہت سی شاپنگ کرنا تھی۔ ایک ادر ریڈی خریدنا تھی، اس پر ڈھیر کرنے کے لیے مونگ پھلیاں بھوننے کا چولہا، ترازو اور باٹ، لفافے اور پیٹرومیکس لیمپ۔ ان چیزوں کی خریداری تو مشکل نہ تھی مگر اس میں کم سے کم 2 گھنٹے صرف ہونے یقینی تھے۔ چنانچہ نازو کی روانگی صبح بھی مشکل نظر آتی تھی۔
دوپہر کے بعد وہ جا سکتی تھی اور محسن کے پاس اس کا میک اپ کرنے کے لیے بہت وقت تھا۔ میں نے رات کو ٹیڈی کے ساتھ جا کر اس کا گھر اور گلی کا جائزہ لیا جہاں وکٹر فیملی کا قیام تھا۔ وہ عام قسم کے بہت سے گھروں سے ملا ہوا ایک گھر تھا جس کا ایک ہی دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ ادھر ادھر کرائے کا مکان تلاش کرنے کے بہانے ہم بہت پھرے مگر وہاں کوئی مکان تھا بھی نہیں۔ میں نے ٹیڈی کی ریڑھی کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور ہم لوگ رات 10 بجے تک لوٹ آئے۔ خلاف توقع ہم نے غالب کو موجود پایا۔ شیلا اسے کسی بات پر چھیڑ رہی تھی لیکن وہ ٹال رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہماری واپسی کے انتظار میں مبتلا تھا، اسے ہم سے کچھ کہنا تھا۔ چنانچہ وہ کوئی بہانہ کر کے جلد لوٹ آیا تھا لیکن ہم گھر سے غائب تھے۔ نازو کی موجودگی میں وہ اتنا نروس نہیں ہوتا تھا اور ہم سب کے چھیڑنے پر ڈیٹ بن جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ کوفت کا شکار تھا۔ آج کیا پھر ایڈیٹر سے باکسنگ ہو گئی؟ میں نے کہا۔ اس وقت تمہارا یہاں نظر آنا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم صافی ایک امن پسند قوم ہے مگر تم صافی نہیں کسی صافی کی بھٹکی ہوئی بدرو ہو، استاد ٹیڈی نے کہا۔ ہاں اور مجھے بھٹکانے والے تم سب ہو، غالب نے افسوس سے سر ہلا کے کہا۔ اب میں صافی بہت کم رہ گیا ہوں، تقریباً 30%، باقی 30% جیمز بونڈ قسم کی چیز بن گیا ہوں، اور باقی 40% کا کیا حساب ہے؟ میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ دل کا حساب ہے، غالب نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ہے اور میں خود نہیں سمجھتا تو تمہیں کیا سمجھاؤں؟ یہ بتاؤ تشریف آوری کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں اور استاد ایک مشن پر گئے تھے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دشمن کے علاقے کا جائزہ لینے گئے تھے، غالب نے کہا۔ اور وہ دولہ میاں؟ وہ نہیں آیا ابھی تک، میں نے کہا۔ بہت لوفر ہو گیا ہے شادی کے بعد سے۔ شیلا نے ڈیل بہت دے رکھی ہے لیکن اس سوال کا جواب تو بیچ ہی میں رہ گیا۔ تم کیسے بھاگ آئے؟ بس یار چھٹی کر دی میں نے اخبار کی، غالب نے کہا۔ کیا مطلب؟ استعفیٰ دے دیا؟ میں نے کہا۔ یا انہوں نے لات مار کے نکال دیا، استاد ٹیڈی بولا۔ 1 مہینے کے لیے کچھ بھی سمجھ لو، غالب نے کہا۔ میں نے تو مانگی تھی چھٹی کہ شادی ہے۔ شادی؟ کس کی شادی؟ نازو بولی اور خنسنے لگی۔